अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मुफाहमत का या मुजाहमत का बयानिया क्या होगा, ये तय करेंगे नवाज शरीफ साहब। मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात के फौरन बाद ये इतनी तब्दीली करने की क्यों जरूरत महसूस हुई? और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की बिलखसूस जो तंजीम है, जो अहदेदार हैं, जो लोग हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त किया नवाज शरीफ साहब से कि वो पार्टी की सदारत संभालें। क्या उनकी ये दरख्वास्त का मतलब ये समझा जाए कि जो पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन पे अदम एतमाद हो चुका है पार्टी की जानिब से, पार्टी के अकाबरीन की जानिब से, या नून लीग जो है वो किसी और तैयारी में है कि वो मुजाहमत का बयानिया दोबारा ऐसा ऐसा लेके आए और तंजीम साजी करे और अपनी किसी जमात को फाल करने के लिए या जो आने वाले इंतखाबात हैं, ये जो आने वाला सिनेरियो सियासी, उसके लिए कोई तैयारी कर रही है। ख्वाजा साद रफीक साहब के बारे में सुन रहे हैं कि उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा, और एहसन इकबाल साहब को इसका मतलब है कि पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप से हटाया जाएगा। आखिर नून लीग को यह जरूरत क्यों महसूस हुई, और क्यों नून लीग जो है वो इस तरह की जो वर्किंग है सोच रही है, और जिसके ऊपर एक वाज़ेह लाइन आ रही है? क्या नून लीग की जो मरकज में हुकूमत है और सूबे में हुकूमत है, उनकी डिलीवरी आवाम तक नहीं हो पा रही और जमात को कोई इस तरह की प्रॉब्लम है? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ ने तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद, तमाम मुजाहमत करने के बावजूद, मजाहमती बयानात देने के बावजूद, IMF को खत लिखने के बावजूद और हर तरह की कोशिश के बाद फाइनली तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात की अप्रूवल दे दी है, और शिबली फराज साहब इसको कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डरों से मुज़ाकरात किए जाएं। उसमें सियासी जमातें भी हैं और दूसरे स्टेक होल्डर भी हैं, लेकिन शहरियार अफरीदी वाज़े तौर पर कहते हैं कि इन सियासी लोगों से, सियासी जमातों से क्या मुज़ाकरात करने हैं, हमने तो मुज़ाकरात करने हैं आर्मी चीफ साहब से और DG ISI साहब से। ऐसी क्या जरूरत है? और वाकई ही नेक नीति के साथ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है ताकि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो टर्माइल है, वो ख़त्म हो सके? इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे और ये भी पूछेंगे और आपके सामने रखेंगे कि ये क्या मुअम्मा है कि चेयरमैन PAC अगर तहरीक इंसाफ को देने का तय हो ही गया है तो चेयरमैन का फैसला ही नहीं हो पा रहा। हामिद रजा साहब होंगे या शेर अफजल मरवा साहब होंगे। अब शेर अफजल मरवा साहब और शिबली फराज साहब भी आमने सामने हैं। ये क्यों एक स्प्लिट थॉट जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर पाई जाती है, और क्यों इस पे कंसेंसस नहीं हो रहा? वज़ीर आज़म साहब दौरे पर, सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हुए हैं। वहाँ पे हाई ऑफिशियल डेलीगेशन से मुलाकात हुई होगी, IMF के डायरेक्टर से मुलाकात होगी, और दीगर जो इन्वेस्टर्स हैं और बैनुल-अक़वामी जो वहाँ पे लोग हैं उनसे मुलाकात होगी, और वज़ीर ख़जाना भी उनके साथ है, इसहाक डार साहब भी उनके साथ है, और वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब भी उनके साथ है। ये जाने का मकसद पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, और बिलखसूस IMF के अगर हाई ऑफिशल्स वहाँ पे होते हैं तो उनसे भी बातचीत होगी ताकि हमारा जो कर्जा है वो जल्द से जल्द मिल सके और इकॉनमी को बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सके। इस दौरे के बाद अगर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो फिर क्या कुछ वो अनाउंसमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये दौरा इस हवाले से भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलो। शाइस्ता खोसा साहिबा तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, शरीक गुफ्तगू हैं आज हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब तजिया कार हैं, शरीक गुफ्तगू है हमारे प्रोग्राम में। मुसरत न्याजी साहिबा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, कराची स्टूडियो में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। राना अरशद साहब, सर अभी तो हुकूमत का हनीमून पीरियड चल रहा है और ये तंजीम साजी जो उनसी है वो शुरू हो गई। नवाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बनाने के लिए दरख्वास्त की गई पंजाब की तरफ से। क्या शहबाज शरीफ साहब की सदारत के ऊपर अदम एतमाद समझा जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ। और जो आपने अपने इंट्रो में बात की, क्योंकि जो हमारा इजलास था पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह खान साहब की सदारत में हुआ, और मैं क्योंकि पंजाब का नायब सदर हूँ मुस्लिम लीग नून का, तो बिल्कुल वो मैं वहाँ खुद मौजूद था। और ये होपफुली अब होनी थी, इलेक्शन के बाद ये हमारी पहली मीटिंग है, और इसमें हमारे जो ऑफिस बेरर थे, जो पंजाब के अहदेदार थे वो मौजूद थे, डिवीजनल के सदर सेक्रेटरी मौजूद थे,
اور تمام ونگز جسٹ لائک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، خواتین، لائز، لیبر، ٹریڈ، سب کے آفس صدر اور سیکرٹری موجود تھے، اور وہاں جو بھرپور ریزولیوشن پاس ہوتی ہے، جو سب کی ڈیمانڈ تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو صدر بنایا جائے، کیونکہ 2017 میں جس طرح میں سمجھتا ہوں زبردستی جوڈیشری کے ایک آرڈر کے تحت میاں نواز شریف صاحب سے مسلم لیگ نون کی صدارت چھڑوائی گئی تھی، ہم کیونکہ ہمیشہ عدلیہ کے احکامات کو ماتھے کا جھومر سمجھ کر عمل بھی کرتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو 2017 کے بعد اب جب الحمدللہ جوڈیشری میں کیسز تھے، میاں نواز شریف صاحب الحمدللہ باعزت بری ہوتے ہیں اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، وہ قومی اسمبلی کا ممبر بنتے ہیں، اور الحمدللہ اب ان کی جو اہلیت تھی، تو یہ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشخبری بھی دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرم بھی فرمایا، تو 2017 والی جو پوزیشن تھی یہ کارکنوں کی ڈیمانڈ ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یا خواہش نہیں تھی، یہ ہم جیسے کارکنوں کی خواہش تھی، اور یہ پنجاب بھر کے اور بالخصوص پورے پاکستان کے کارکنوں کی ڈیمانڈ تھی آفٹر الیکشن کہ میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی کی صدارت جو ہے وہ ملنی چاہیے، جو 2017 میں جو ایک ہمارے ساتھ ظلم زیادتیوں کا سلسلہ کی کنٹینیوٹی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہم سے چھینی گئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار ریزولوشن، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، ان کے موجودہ جو بولڈ اور پازیٹیو سٹیپس ہم نے ان کو سراہا ہے، اور اس کے بعد پنجاب میں چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی دن رات کی محنت جو ہے پوری ہماری پارٹی نے، ہمارے اجلاس نے مرکز اور صوبائی گورنمنٹس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ ہم گورنمنٹ پر جہاں ہماری ذمہ داری ہوگی وہ بھی ہماری گورنمنٹ مرکز اور صوبے پنجاب یا بلوچستان یا یعنی وہ باقی صوبوں میں بھی جو مرکزی گورنمنٹ کا رول ہے الحمدللہ وہ پازیٹیو شہباز شریف کی شکل میں پلے کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی مرکز ہو یا صوبہ ہو یا پارٹی ہو، پالیسی اور جو میں سمجھتا ہوں ڈائریکشنز یا جو منشور ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا ہے، ان کا رہے گا، اور اسی پر ہم انشاءاللہ صاحب مل کر عمل کریں گے۔ لیکن رانا صاحب اگر وہی بیانیہ ہے تو شہباز شریف صاحب بھی تو انہی کے ڈائریکشن اور انہی کے بیانیے کے تحت ہی کام کر رہے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت سازی ہو باقی معاملات ہو شہباز شریف صاحب ان سے گائیڈ لائن نہ لیتے ہوں، تو یہ ابھی آپ کو حکومت مرکز میں آپ کی، صوبے میں آپ کی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے مفاہمت کا بیانیہ چلانا ہے یا مزاحمت کا، تو وہ جو مینار پاکستان کے اوپر ایک کبوتر کا سیگمنٹ دیا گیا تھا کہ امن کی بات کی گئی تھی، تو اس کو ہم سمجھے کہ وہ گریجولی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، وہی 21 اکتوبر جو مینار پاکستان کے موقع پر محمد نواز شریف صاحب کا الحمدللہ تاریخی خطاب تھا اور لاکھوں افراد نے ان کا والہانہ استقبال کیا، تو نواز شریف صاحب نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک پارٹی اس وقت حالات جو ملک ہے وہ حل نہیں کر سکتی، تو آج بھی ہم مفاہمت کی طرف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کارکنوں کے جذبات کو زبردستی بلڈوز کیا جائے گا تو وہ ایسی سچویشن نہ تھی، نہ ہمیں قبول ہے، نہ ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ جہاں سے پی ٹی آئی جیتے وہ خیبر پختونخوا ہو تو وہاں الیکشن کمیشن ویل ڈن، جہاں سے وہ لوز کرتے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن پر بھی چڑھائی کریں، گورنمنٹ پر بھی چڑھائی کریں، اور پھر من مرضیاں تو اس طرح نہیں چلیں گی، ہم بھی کارکن ہیں، ہمارے بھی جذبات۔ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شائستہ کھوسہ صاحبہ، یہ جو نواز شریف صاحب کو دوبارہ صدارت دینا، مزاحمت یا مفاہمت کا بیانیہ ہوگا، طے کریں گے نواز شریف صاحب، تو کیا پہلے جو سارے معاملات ہوئے حکومتی سطح پہ وہ نواز شریف صاحب طے نہیں کر رہے، یا شہباز شریف صاحب کے اوپر نون لیگ کی تنظیم کا آپ سمجھتے ہیں اعتماد نہیں، یا تحریک انصاف کے جو مزاحمتی بیانیہ ہے اس سے خائف ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے کاشف، یہ آپ اور پوری عوام جانتی ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون میں جو ہیں وہ دھڑے بن چکے ہیں،
शहबाज शरीफ का ग्रुप एक तरफ है और नवाज शरीफ का ग्रुप एक तरफ है। जैसा कि थोड़ा सा आप माजी में चले जाएं तो आपको पता है कि नवाज शरीफ को जो है लंदन से इस बात पे लाया गया था कि जी उनके अगेंस्ट जो केसेस बने हैं उसकी भी मदामत होगी और साथ ही साथ उनको इस चीज़ में भी किया जाएगा, वो अगले वजीर आज़म भी होंगे, जिस तरह उनको हटाया गया था उसी पोजीशन पे उनको दोबारा बरजमान किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स जब इलेक्शन जो है पहले तो आपने देखा कि इलेक्शन लेट होते रहे और आखिरकार जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में हो जाने के बाद और जब हुकूमत बनने का टाइम आया तो एक हिकमत अमली थोड़ी मुख्तलिफ थी। वो हिकमत अमली शायद शहबाज शरीफ की अपनी ज़ाती हिकमत अमली थी और अपनी ज़ाती हिकमत अमली कहीं और पे तयशुदा थी। जो नवाज शरीफ के साथ तयशुदा मामला थे वो मुख्तलिफ थे और उसके बरक्स थे। तो फिर ये आप सबको देखने को मिला कि हाँ जी अब मुस्लिम लीग नून लाख ये कहे लेकिन आंखें कान सब रखते हैं और वो जो हो रहा है वो दिख रहा है। अब आपको राना सनाउल्लाह भी कहीं नहीं दिखते, आपको साद रफीक भी कहीं नहीं दिख रहे, आपको शहबाज शरीफ और उनकी काबीना और उनकी शहबाज शरीफ की कैबिनेट जो किचन कैबिनेट है वो दिखने को मिल रही है। एहसन इकबाल साहब हो गए, बाकी लोग हो गए। तो नो डाउट मेरे कलीग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो वर्कर है जो उनका उसमें ये चीज देखी जा रही है और उसमें ये चीज आहिस्ता आहिस्ता महसूस की जा रही है और नजर आ रही है कि जो असल पार्टी का कायद है, जो इसने पार्टी बनाई, वो नवाज शरीफ है। ठीक है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब इक्तदार से भी दूर हैं, वो मॉडल टाउन से भी दूर हैं, वो हर चीज से दूर है। तो इसलिए इनको ये जो है महसूस हुआ। अदरवाइज अगर ये ना होता, ये फूट और इंतशार के शिकार ना होते तो फिर वफाक में भी इनकी हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब की अपनी बेटी जो है वो सीएम पंजाब है, तो फिर ये चीजें देखने को नहीं मिलती। लेकिन हकीकत ये है काशिफ कि जो पावर है उसका नशा कुछ और है। वो घर में भी फिर धड़े होते हैं, वो ग्रुप बाजियां होती हैं, वो पार्टियां होती हैं, किचन कैबिनेट होती है, एक कमरे में एक की सियासत चल रही होती है, दूसरे कमरे में दूसरे की सियासत चल रही होती है और जिसकी जहां पर बन जाती है और वो सियासत देखने को मिलती है। आप फरमाइएगा कि ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो नून लीग की तरफ से जो एक मूव है, आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझती हैं कि ये अगले इलेक्शन की तैयारियां हैं या अपनी पार्टी को अंगेज करने, उसकी खामियां देखना ये उनका हक है, उसके हवाले से है। लेकिन तासुर विफाक में तो ये जा रहा है कि शायद जो शहबाज शरीफ साहब ने अब तक परफॉर्मेंस दी उससे मुतमईन नहीं है पार्टी के लोग, पार्टी के अकाबरीन। आप कैसे देख रही हैं सारी सिचुएशन को? कि PMLN की पार्टी का ये अंदरूनी मामला है और मैं नहीं समझती हूँ कि हमें उसमें दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत हो सकती है। दूसरी बात ये कि देखें मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वज़ीर आज़म है तो मेरी जो राय है वो शायद कुछ मुख्तलिफ है। वो ये हो सकती है कि उनकी अपनी मसरूफियात और अगर नवाज शरीफ साहब इस वक्त उनके पास कोई ऐसा हुकूमती ओहदा नहीं है और वो अगर अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना चाहते हैं और उनकी अपनी जो मतलब क़यादत समेत या उनके अपने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए, तो मैं नहीं समझती हूँ कि इसमें किसी किस्म की बहस की ज़रूरत है। क्योंकि जो उनका अंदरूनी मामला है, जो उनके पॉलिटिकल डिसीजन है, तो वो अपने पॉलिटिकल डिसीजन उनकी क़यादत खुद से करेगी, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और जमात उनके ऊपर तनकीद करे। कम अज़ कम मेरी जमात तो इस पर तनकीद नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि हम बड़े जमहूरी लोग हैं और हम समझते हैं कि उनका अपना अंदरूनी मामला है, उनके अपने मामलात हैं, वो अपने जिस तरह से बेहतर समझती हैं वो। उसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि चूंकि पीपल्स पार्टी ने पूरी सहूलतकारी की हुई है मरकज में। देखिए नहीं देखिए काशिफ भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं कहूं कि देखिए अगर इस तरह की कोई बात की जाए तो मेरी बहन बैठी हुई हैं, PTI के अंदर भी मुख्तलिफ धड़े मौजूद हैं, मुख्तलिफ, और उसको हम नहीं कहते क्यों जी, मैं इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि ये उनका अपना सियासी मामला है, मैं क्यों कर उनके अंदर मुदाखलत करूँ। लेकिन वो वाज़े तौर पे नज़र आता है कि हर शख्स चाहता है कि चेयरमैन बनना PTI का भी। तो मैं नहीं समझती हूँ कि हमें किसी के ऊपर हमें ये तवज्जो देनी चाहिए कि हम इस मुल्क के अंदर मिल बैठ कर किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं, मुल्क को किस हद तक
استحकाम दे सकते हैं, मुल्क की मईशत किस तरह बेहतर कर सकते हैं, मुल्क से महंगाई किस तरह ख़त्म की जा सकती है, हम आवाम को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं, इन चीज़ों की मैं समझती हूँ ज़रूरत कतई नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है कि मिलकर बैठें, पॉइंट स्कोरिंग ना करें, सिर्फ और सिर्फ आवाम और मुल्क का सोचें। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, आपने तीनों हमारे जो मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब कायद हैं नून लीग के, वो पार्टी के सदर बने, चेयरमैन बने, वो बहरहाल कायद है, वोट बैंक उनका है। मसला उनके सदर बनने का नहीं है, मसला ये है कि पंजाब की तंजीम कहती है कि नवाज शरीफ साहब पार्टी की बागडोर संभालें और सदर बने। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो मौजूदा सदर है उनकी पॉलिसी से, उनकी थॉट से, उनकी कारकर्दगी से पंजाब की तंजीम एग्री नहीं है। देखिए सर, डॉक्टर साहब, दो बड़ी अहम चीजें हैं जो आपके तमाम नाजरीन के लिए मैं कहना चाहूंगा, और ये हर एक को समझना चाहिए, जो नून लीग के अंदर हैं उनको भी और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी। देखिए, ये जो बात हम कर रहे हैं ना कि हम मज़ामती बयानियां लेके आएंगे, जो नून लीग के अंदर चंद लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। उन्हें इस चीज के ऊपर अपने अकल को हाथ मारनी चाहिए कि आप किसके खिलाफ मज़ामत की बयान की बात कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या किसके खिलाफ मज़ामत। नवाज शरीफ साहब बज़ाते खुद इस पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, चाइना में वो मौजूद हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर वो खुद बज़ाते खुद पूरा रोल दे रहे हैं। मरियम नवाज इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रही है पंजाब के अंदर कि इस वक्त चारों सूबों में उनके दूर दूर तक कोई उनका मुकाबला नहीं कर रहा। तो ये जो नून के अंदर जो चंद लोग हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड माइंड हैं, जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी पोजीशन खराब कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। ना नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस किस्म के किसी मूड में हैं, ना शहबाज शरीफ साहब इस तरह की किसी मूड में, ना ही PMLN का कोई समझदार आदमी इस किस्म की हरकत करने को तैयार है कि वो कोई उठेगा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई खोलेगा। भाई क्यों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई खोले, किया क्या है, कौन सी ज्यादती की है, कहाँ आइन पामाल हुआ है, कहाँ धांधली हुई है, कहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप किसके खिलाफ और क्या करना चाहते हैं। जहां तक रही बात कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने तो पार्टी के अंदर एक इसको लेके एक रेजिस्टेंस है, ये सारा गलत बयानिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब बज़ाते खुद अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, उनको पार्टी दी जा रही है, इसके अंदर भी कोई किंग मेकर तो नवाज शरीफ हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का अंदरूनी कोई मामला है। ये सिर्फ एक चंद ज़हन हैं नून लीग के अंदर, जैसे जावेद लतीफ साहब हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। वो उनकी पार्टी के अपने लोग नहीं, डॉक्टर साहब ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। नहीं, वो पार्टी सदारत नवाज शरीफ साहब को देने की बात कर रहे हैं, वो जायज बात है। नवाज शरीफ ज़ाहिर है PMLN के कायद हैं, वो उन्हें ही रहना चाहिए, वही सदर बनने चाहिए। लेकिन ये जो जावेद लतीफ साहब ने पिछले दिनों कुछ बातें की, प्रोपेगेंडा किया, इल्जामात लगाए, इन चीज़ों को ना नवाज शरीफ इंडोर्स कर रहे हैं, ना मरियम नवाज इंडोर्स कर रही है, ना शहबाज शरीफ कर रहे हैं, इवन राना सनाउल्लाह भी नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आपने देखा पिछले दिनों एक गलत एडिटेड वीडियो भी साद रफीक साहब की चलाई गई, और शहबाज शरीफ साहब को के ऊपर तनकीद करने की वो एक मौका बनाया गया, हालांकि वो झूठ था सारा। उनकी पुरानी तकरीर थी, जो वो उस वक्त अडयाला के कैदी नंबर 804 के लिए वो बातें कर रहे थे। तो इसलिए सर ऐसा कुछ नहीं है। ये PMLN के अंदर जो जोशीले लोग हैं, ये इस तरह की इधर उधर टकरे मार के सिर्फ अपना सर लौलहान करेंगे। पार्टी लीडरशिप इनके साथ नहीं है इस बयानिए के ऊपर। जी ठीक। राना अरशद साहब, अब जो शीले लोग हैं जी, राना सनाउल्लाह साहब भी जो शीले हैं, और ख्वाजा साद रफीक साहब भी, और आप भी उनमें शामिल हैं, क्या रिस्पॉन्ड करें? शॉर्ट कमेंट दीजिएगा, मैंने फिर ब्रेक पे जाना है सर। मैं समझता हूं जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं उनके पॉइंट को इंडोर्स करता हूं। मैं कल उस मीटिंग में मौजूद था, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। ये एक सवाल किया गया था मेरे ऑनरेबल रिपोर्टर की तरफ से पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान साहब को कि आपका बयानिया मफाहमती है, निज़ामती है। तो उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया कि ये अख्तियार मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, मेरे पास नहीं। जो बयानिया उनका होगा वही हम उस पर हम चलेंगे। बिल्कुल बात ठीक है। आज मरकज में हमारी गवर्नमेंट है, सूबे में हमारी गवर्नमेंट है,
میاں جویل لطیف صاحب ہماری پنجاب کی میٹنگ میں اسپیشل ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا پنجاب کے صدر نے, اور خرم دستگیر صاحب موجود تھے, میڈم نوشا رحمان صاحبہ موجود تھی, اور باقی بھی ہمارے جو پنجاب کے ڈویژنل صدر سیکرٹری آفس گرم, وہاں پر بات کی گئی ہے. لیکن سب کی بات ایک ہی تھی کہ سب نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے, لیکن جی بالکل ٹھیک ہے لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف, اس کے بعد کچھ سر, آپ نہیں کا ہے. پوائنٹ آ گیا. شہباز شریف کو صدر بھی نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, اور بالکل شہباز ٹھیک, شریف صاحب بالکل کے ٹھیک, لیڈر نواز شریف ہے, ہمارے لیڈر بھی نواز شریف ہے. ان بالکل ٹھیک, کی ان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ہمارا حق ہے, پیار اور جی محبت ٹھیک, کا جی رشتہ ہے, ٹھیک, یہ ہمیں جی ضرور ٹھیک, آپ اجازت دیں. جی بالکل ٹھیک, بالکل رانا صاحب آپ کو اجازت ہے, آپ کو پورا حق ہے. اس کے اندر ایک رائے ہے, آپ نواز شریف صاحب کو صدر رکھیں, شہباز شریف صاحب کو رکھیں, مریم بی بی کو رکھیں یا کسی اور کو رکھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو صرف ایک چیز کہ شاید ایسا نہ ہو کہ جماعت کے اندر کوئی اختلاف, چونکہ شہر اقتدار ہے, یہاں پہ بہت ساری تھیوریز ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوتی ہیں. ناظرین, بریک کا ٹائم ہوا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کا بھی اسی طرح کا کوئی موڈ لگتا ہے کہ جو اراکین اسمبلی ایک دوسرے کے سامنے ہیں, نہ چیئرمین پی اے سی کا فیصلہ ہو پا رہا ہے اور نہ یہ فیصلہ ہو پا رہا ہے کہ کون لیڈ کرے گا, لیکن یہ ضرور فیصلہ ہو گیا کہ تمام سٹیک ہولڈروں سے مذاکرات ہوں گے. اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, ہم یہ کوشش کریں گے کہ شائستہ کھوسر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, باقی پینلسٹ بھی موجود ہیں, پوچھیں کہ یہ تحریک انصاف آخر اس کی لائن کیا ہے. شائستہ صاحبہ, یہ اب تو فائنلی بانی تحریک انصاف نے یہ اجازت دے دی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈروں سے گفتگو کی جائے, مذاکرات کیے جائیں, جو اچھی بات ہے تاکہ سیاسی طور پہ عدم استحکام ختم ہو ہر چیز. لیکن کنفیوژن یہ ہے کہ شہریار افریدی صاحب کہتے ہیں ہم بات کریں گے صرف آرمی چیف صاحب سے یا ڈی جی آئی ایس آئی صاحب سے, تو سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے. لیکن شبلی فراز صاحب کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے بھی گفتگو کریں گے. ایکچولی آپ کی پالیسی ہے کیا؟ دیکھیے کاشف, جس طرح چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ابھی اجازت دی ہے تمام پارٹیوں سے, کیونکہ ابھی ہم آلریڈی ایک پارلیمان کے اندر موجود ہیں, ایک سٹرونگ اپوزیشن ہے, تو ہماری جو مذاکرات ہونے ہیں وہ مختلف جماعتوں کے درمیان ہونے ہیں. تو شبلی فراز صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. باقی جہاں تک کسی اور کی بات ہے وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے یا اس کا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے اسی چیز کو آگے لے کے جانا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کہیں گے. ان کا آخری فیصلہ ہے, اور جو وہ کہیں گے ہم من و من اسی کو تسلیم کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے. اور جہاں تک بات یہ, ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے انتشار ہے, پھوٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو ایسا خدارہ قطع نہیں ہے. ہاں, جمہوری حسن ہے, اور جمہوری حسن یہی ہوتا ہے کہ جہاں بادشاہت نہ ہو. جمہوری حسن وہی ہوتا ہے جہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو. جمہوری حسن وہی ہوتا ہے جہاں کارکن کو جو ہے وہ سر کا تاج بنایا جائے. جمہوری حسن یہی ہوتا ہے, اور یہ جمہوری حسن ہے کہ عمران خان نے کوئی اپنے چاچے, مامے, بہن, تائی, چاچی, مامی کو جو ہے وہ کسی عہدے پہ نہیں لگایا, اپنے بیٹے کو نہیں لگایا, اپنی بیٹی کو نہیں لگایا, اپنے بھائی کو اٹھا کے نہیں بنا دیا. یہ نہیں ہوا کہ ریوڑیاں بانٹی اور سارا بندر بانٹ کر لیا کہ بھائی یہ بن گیا, بیٹی یہ بن گئی, چاچا ماما یہ بن گیا, فلاں کی بھتیجی یہ بن گئی. تو خان صاحب نے جو ہے وہ ورکر کو عزت دی ہے. آج ایک ورکر, ایک وکیل, ایک ورکر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ چیئرمین بنا ہوا ہے. تو مروت صاحب کے بارے میں پہلے فیصلہ ہوا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا. خان صاحب جو بھی فیصلہ لیں گے, مروت ہو یا کوئی اور ہو, ہم اسی فیصلے کو تسلیم کریں گے جو پارٹی کے چیئرمین صاحب جو ہے اس فیصلے کو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں کاشف آپ کے پروگرام کے توسط ایک مزیدار بات جو ہے وہ بتا دوں, میرے فاضل دوست بھی یہاں پہ موجود ہے. یہ جو ابھی آپ کو جو پاکستان مسلم لیگ نون میں جو یہ صدارت والا سین دیکھنے کو مل رہا ہے نا, اس کے پیچھے ایک بہت بات ہے جو ہمارے دوست تو نہیں بتائیں, اور وہ بات یہ ہے, وہ عنقریب آپ سب کے سامنے بھی آ جائے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک اور جماعت بننے جا رہی ہے, جو کہ کچھ دنوں میں وہ جماعت بننے جا رہی ہے. اس جماعت کو کاؤنٹر کرنے کی خاطر, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا فیس ہیں, جو مانے جاتے ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا چہرہ ہے, وہ فیسز کہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہ فیسز کہیں اور جانے کا سوچ رہے ہیں, وہ فیسز کسی اور جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو اگر وہ جماعت بن گئی
اور یہ سارے فیسز ادھر چلے گئے. تو خدارا یہ آپ کے پروگرام کے توسط کہہ رہی ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آدھو آدھ رہ جائے گی، جس کو کاؤنٹر کرنے کی خاطر انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ لائے عمل لا رہے ہیں کہ ہاں جی نواز شریف کو لا رہے ہیں. شائستہ صاحبہ ایک شارٹ کمنٹ اس پہ بھی دیں کہ یہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈروں سے بات ہوگی، یہی بات اگر 2 ماہ پہلے ہو جاتی جیسے الیکشن کے رزلٹ آئے تھے تو شاید حکومت کی فارمیشن کچھ اور ہوتی، کیونکہ بلاول صاحب تو تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کو تیار تھے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگین ڈیلے کر کے آپ نے جو فیصلہ کیا؟ کاشف ہم نے بالکل ڈیلے نہیں کیا. دیکھیے خدارا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہ پہلے کوئی اور بات کرتے ہیں، الیکشن کے دوران کوئی اور بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی پاور گیم کے اندر جو ہے وہ ایک شیل بنا لیتے ہیں اور اس شیل کے اندر سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو خدارا ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اپنی جمہوری حسن پہ بلیف کرتے ہیں، جمہوری حسن کے تحت میدان میں اترنا پسند کرتے ہیں اور اس میدان میں جو ہے وہ بہادروں کی طرح لڑنا پسند کرتے ہیں، بیک ڈور چینلز کو نہیں استعمال کرتے. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے جو ہے میدان میں اترنا اپنے بلبوتے پر کہ ہمارے کندھوں میں کتنی جان ہے ہمارے، اور اس کے بعد اب کیونکہ ہم پارلیمان کا حصہ ہیں تو پارلیمان کا جو تقدس اور پارلیمان کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آپ اپنے تمام سیاسی حریف کے ساتھ پاکستان کے لیے مذاکرات کریں. تو ہم پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. اب آپ کی طرف آتا ہوں عرفان صاحب، میں ذرا مسرت نیازی صاحبہ سے بھی اس پہ کومنٹ لے لوں. مسرت صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ تمام سٹیک ہولڈروں سے، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے کو، بات کرنے کو تحریک انصاف تیار ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرنے چاہیے. کیا کومنٹ کیجئے گا اس کے اوپر؟ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ویسے تو یہ یو ٹرن کے بھی ماسٹر ہیں. اگر مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو میں سمجھتی ہوں بڑی خوشائن بات ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے. میرے جو چیئرمین ہیں وہ تو فرسٹ ڈے سے ہی کہہ رہے ہیں، ڈے فرسٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتی ہے جمہوریت کا حسن جو ہے نا یو ٹرنز نہیں ہوتا. جمہوریت اسے کہتے ہیں کہ آپ سب مل کر بیٹھیں، مل کر چلیں اور یہ سوچیں. اگر اپوزیشن، ابھی میری بہن کہہ رہی ہے ہم پارلیمان کا حصہ ہیں، بڑی اچھی بات ہے پارلیمان کا حصہ ہیں اور آپ کو عوام نے منتخب کیا، ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب آپ کے جو وزیر اعظم صاحب تھے عمران خان صاحب، وہ اگر پارلیمان سے سائیڈ لائن نہیں ہوئے تھے، وزیر اعظم کی کرسی ان سے لی گئی تھی اور لی نہیں گئی تھی، چھینی نہیں گئی تھی جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں. وہ دیکھیں جتنے بھی وزیر اعظم ہمارے اس ملک سے گئے ہیں تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایلیگیشنز لگا کے ان کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی. پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کے پر عدم اعتماد کر کے آپ سے یہ جو ہے نا وزارت آپ سے لی گئی نہیں، آپ سے پارلیمنٹ کے اندر یہ جو نا فیصلہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ اچھا ہی تھا کہ سوچتے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھتے. کیا اپوزیشن میں بیٹھنے سے عوام کے یا ملک کے لیے کام نہیں ہوتا؟ صرف اگر آپ کے پاس وزارت ہوگی یا وزیر اعظم کی کرسی پر آپ ہوں گے تب جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کام ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میری چیئرمین شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 14 جو ہمارے پاس پارلیمنٹیرین تھے اس پر بھی ہم جو ہے نا اپوزیشن میں بیٹھے تھے اور اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی کام ہو سکتا ہے اور خدمت بھی ہو سکتی ہے. جی آپ کو پوائنٹ آ گیا. رانا ارشد صاحب، سر پہلے تو یہ بتائیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، میں بات کھول دیتا ہوں، شائستہ صاحب نے تو اشارہ کیا وہ ایک سیاسی جماعت نہیں بنانے کی باز گشت ہے شہر اقتدار میں. ان لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو جو ہے صدر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسرا تحریک انصاف میں انتشار زیادہ ہے یا نون لیگ میں؟ جی مذاکرات وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات وہ کرنے کو تیار ہے، آپ تیار ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم اور شکر ہے کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی نواز شریف نے الحمدللہ اپنے مینڈیٹ کے ذریعے اناؤنس کیا. صوبہ پنجاب کی چیف منسٹر کو بھی اناؤنس کیا اور خیبر پختونخوا میں بالکل ہم نے آن کیا کہ وہاں اسی الیکشن کمیشن نے کے ذریعے جو مینڈیٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو، تو وہاں گنڈا پوری صاحب چیف منسٹر ہیں، بلوچستان میں ہم کمبائن ہیں. ہم جہاں جیتتے ہیں ہم اس چیز کو بھی آن کرتے ہیں، جہاں ہم سیٹ ہارتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے صدر تھے، انہوں نے بالکل اپنی شکست کو تسلیم کیا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا، خرم دستگیر صاحب نے کیا. لیکن جہاں سے پی ٹی آئی ہارتی ہے وہاں شور مچاتے ہیں. پی ٹی آئی تو ہے چوچو کا مربع. یہ مروت صاحب
اور یہ گوہر صاحب یہ کہاں سے آئے؟ جو پی ٹی آئی کا اصل پولیٹیکل ورکر ہے اس کو تو بلڈوز کر دیا گیا ہے. اور جو افریدی صاحب نے بات کی کہ ہم تو 2.5 لاکھ ان سے چاہتے ہیں, تو پھر بتائیں کہ آج عمران نیازی کا جو بیانیہ تھا, جو عمران نیازی میر جعفر اور میر صادق کہتا رہا, جو عمران نیازی نے جو میں سمجھتا ہوں کوٹا کے سراب کے شہدائے افواج پاکستان اور پاکستان کے بیٹوں کے متعلق کیا کہا, کیا سوشل میڈیا پر وہاں پر ان کا بیانیہ چلتا رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں کھڑے تو ہو جائیں. جب پرویز لائی وزیر اعلیٰ تھا, جب یہ لانگ مارچ کر رہے تھے, تو جب وزیر آباد گجرات میں ان کی گورنمنٹ تھی, ان کا ڈی پی او ڈی سی او تھا, تو جب حملہ ہوتا ہے تو ان کی گورنمنٹ تھی, وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈالتے رہے, تو آج ان کو جواب دینا ہوگا. وہ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں کھڑے ہیں. شہباز شریف بھی جو ہے وہ صدر نواز شریف صاحب نے بلایا تھا. اب ہم جنرل کونسل کا اجلاس انشاءاللہ بلا رہے ہیں مئی کی دوسرے ہفتے میں, اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کی عوام کی تائید حاصل ہوگی. نواز شریف صاحب کو صدر بنائیں گے. ہم اداروں کی مضبوطی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, اور عوام کے اصل جو حقوق ہے, مہنگائی کا خاتمہ. آج پرائم منسٹر صاحب سعودیہ جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب چائنا جا رہے ہیں. میں رانا صاحب اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتا ہوں. میں رانا صاحب اس پہ بات کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب کے معاملے میں آگے بات کرتا ہوں. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے کومنٹ دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ تمام سٹیک ہولڈروں سے گفتگو کا اجازت مل گئی ہے, لیکن شہریار افریدی صاحب کا جو بیان ہے کہ آرمی چیف صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب سے ہی بات ہوگی, اور ایک بات سامنے یہ آئی ہے جو آپ بھی تواتر سے کہہ رہے ہیں, آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی یہ کہا کہ شاید تحریک انصاف کوئی ایک اور 9 مئی کا پلان کر رہی ہے. سر کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں سر, پہلی بات یہ ہے کہ شہریار آفریدی کے بیان پہ میں یہ کہوں گا کہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ جا کے ایک ایسے قیدی سے مذاکرات کریں گے جس نے توشہ خانہ میں ایک گھڑی ملی اور اس نے وہ گھڑی بیچ کے اس نے کہا جی میں روڈ بنا رہا ہوں. یعنی وہ آدمی جس کے پاس پاکستان کا سیاہ و سفید کا جو مالک ہوتا ہے, جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے, اسے اپنی گھر کی سڑک بنانے کے لیے وہ کہتا میں گھڑی بیچ رہا تھا. اس سے بڑی مذاق دنیا میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی. وہ شخص جو ایک 190 بلین روپیز کی جو اماؤنٹ تھی, 190 ملین پاؤنڈ کی, اس میں وہ ایک ایسے آدمی کو سیف پیسج دیتا ہے جس کے اوپر پاکستان میں جرمانہ ہوا تھا. تو اس کے ساتھ مذاکرات کرنے آرمی چیف جائیں گے, ڈی جی آئی ایس آئی جائیں گے. اس آدمی کے ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی مذاکرات کریں گے جس نے 9 مئی کر کے اس ملک کے خلاف علانیہ بغاوت کی, اور جو آج بھی کبھی آپ نے دیکھا پچھلی جو ان کی پیشیاں تھی, انہوں نے بشرا بی بی کے آڑ میں انہوں نے کس طرح کی دھمکیاں دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیریس نہیں لے رہا. یہ اس وقت تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جیسے انہوں نے اپنے طور پہ نیریٹو بنایا تھا کہ جی خان صاحب کے پاس جانا ضروری ہے, خان صاحب کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. اب دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہی ہے, سعودی عرب آ رہا ہے. اگلے دنوں میں کل پرسوں مسقط میں تھا, ایمبیسڈر صاحب نے بتایا کہ وہ عمان کے ساتھ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آفٹر 18 ایئرز وہ ان کو بھی پاکستان دعوت دی جا رہی ہے. سعودی عرب میں آج شہباز شریف صاحب پہنچ گئے. اوپر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں آگے جا کے, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ختم ہو گئی ہے. کوئی مذاکرات نہیں کرنے کا, کوئی مذاکرات کرنا بھی نہیں چاہتا, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور اب جو ہے وہ بس جیل میں بیٹھیں, سزا پوری کریں, اور یا جو چوری کیا ہوا پیسہ واپس کریں اور کہانی ختم کریں. باقی تو کچھ نہیں رہ گیا. جی ٹھیک. شائستہ کھوسا صاحبہ کوئکلی اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو. میں رانا صاحب سے کہوں گی کہ یہ جو 2 تاریخ کو نا آپ کے پروگرام کے توسط کے, یہ اگر واقعی ایسی بات نہیں ہے اور میری بات کی یہ نفی کر رہے ہیں, تو یہ 2 مئی کی بجائے نا 14 مئی کے بعد یہ جو ہے نا اجلاس بلا لیں. خدا را 14 مئی کے بعد اجلاس بلائیں, اور 14 مئی کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کون کون سے رکن ہیں اور کون کون سے رکن نہیں ہیں. اور دوسری بات, میرے فاضل دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, تو کیا آرمی چیف صرف پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں؟ کیا وہ آرمی چیف جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کے نہیں ہیں؟ کیا وہ آرمی چیف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں؟ کیا وہ قیدی 804؟ اور دوسری بات, اور وہ قیدی نمبر 804 اتنا ہی معصوم ہے, وہ آج اتنا ہی معصوم ہے جتنے نواز شریف صاحب معصوم تھے اور جو آج ہیں.
دیکھیں آرمی چیف کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو چوری کی سزا بھگت رہا ہے اس کو جا کے آرمی چیف ان سے ڈائلاگ کریں. آرمی چیف کا کام یہ نہیں آرمی ہوتا کہ چیف جو کا یہ ملک کے کام خلاف بھی نہیں بغاوت ہوتا کرے کہ نواز شریف اس کے کے خلاف معاملات میں اس کے انٹرفیئر ساتھ کرے. مذاکرات کریں. ایسا بالکل نہیں ہوتا. بھی نہیں ہوتا. ہاں اگر پوائنٹ کوئی آ گیا پرسنل ڈاکٹر ایشو ہو تو دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. لیکن یہ جو عمران خان اوکے کے اوپر آپ کو جو پوائنٹ آ کیسز گیا. ہیں اس میں کرپشن ہے, اس میں بغاوت ہے, اس میں ملک کے خلاف ڈاکٹر صاحب سازش ہے, بریک پہ جانا اس کے ہے. ساتھ کون مذاکرات ڈاکٹر صاحب کرے؟ بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آ کے آپ کے پاس سے ہی شروع کرتا ہوں. ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں اچھی ملاقاتیں ہوں گی, پاکستان کے لیے ایک ٹریڈ کا اچھا آپشن کھلے گا اور مجھے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ سے ہمیں مزید انویسٹمنٹ بھی آئے گی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے دورے کو سر؟ سر بہت ڈفرینٹ دورہ ہے. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف نے گورنمنٹ میں آتے ساتھ, دوبارہ پرائم منسٹر بنتے ساتھ جس طرح بہترین طریقے سے ریوائیول کیا ہے ایک طرح کا. سٹاک مارکیٹ آپ دیکھ لیں, آج سے 2 دن پہلے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھی. اسی طریقے سے ہمیں دیگر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ فائنینشلی اچھے مل رہے ہیں. دنیا پاکستان کی طرف اپنی توجہ دوبارہ سے آ رہی ہے. فائنینشل جو ایک ریوائیول ہمارا ہونے جا رہا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں. تو ایسے حالات میں سعودی عرب کا یہ وزٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں نہ صرف سعودی عرب بلکہ ہماری جتنی گلف کارپوریشنز ہیں, جی سی سی ہے, ان سب کے ساتھ ہمارے معاملات بہتری کی طرف جانے چاہیے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو اپنا کام اور تیز کرنا چاہیے. ہمیں ان تمام ملکوں کو آن بورڈ لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب جو فائنینشیل سٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اب یہ وقت بالکل نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے کو پھر سے آکسیجن فراہم کی جائے جو پاکستان میں مسائل کی بنیاد بنا ہو, جس کی ناکامیوں کی وجہ سے ملک آج یہاں پہنچا ہو. کرپٹ ترین ٹیم پی ٹی آئی کی نے اپنے دور حکومت میں رکھی. یہ ابھی کوئی فرما رہا تھا جی کہ خان صاحب نے اپنے بچے نہیں سیاست میں رکھے, اپنا بہنیں نہیں سیاست پہ رکھی. یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں, لیکن ان سب کی کمی بشا بی بی نے پوری کر دی تھی. وہ جو اس پہ میں شائستہ صاحبہ سے رسپونڈ لے لیتا ہوں. جو ہیرے کے سکوں کے تحفے اور جو انگوٹھیاں اور جو ایک بزنس ٹائکون سے تحفے طائف اور پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے اور لینڈ گریبنگ اور لینڈ کی جو انہوں نے الاٹمنٹس وغیرہ کروائی, وہ ساری کہانی اب ہر ایک کے سامنے ہے. فرا گوگی نے کیا کمی چھوڑ دی تھی جو قاسم اور سلیمان آ کے پوری کر لیتے یا کوئی اور کر لیتا. تو اس لیے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہو گئی ہیں. اب پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. اب پاکستان کو بڑی مشکل سے جا کے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ وہ کھڑی ہوئی ہے, مل کے چل رہے ہیں. SIFC جیسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جس کے اندر اب ایک ایفرٹس ہو رہی ہیں, ملک آگے بڑھ رہا ہے. تو ایسے میں کسی قسم کی کوئی دوبارہ انتشار, کوئی نفرت کی سیاست, کوئی کنٹینر, کوئی گالم گلوچ, کوئی دھمکیاں, یہ چیزیں اب بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا ارشد صاحب, سر شہباز شریف صاحب کا سعودی عربیہ کا دورہ, میں تو بہت ہوپ فل ہوں کہ اچھی انویسٹمنٹ آئے گی, اچھا ٹریڈ کا آپشن بنے گا, پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جائے گی. بہرحال ہمیں اپنی عوام کو ہوپ بھی دینی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس دورے کو؟ جی الحمدللہ, شہباز شریف صاحب کا جو سعودی عرب کا یہ وزٹ ہے یہ کوئی اچانک نہیں ہے. یہ الحمدللہ پلان کیا گیا. جب رمضان المبارک میں شہباز شریف صاحب گئے وہ ایک بہت اچھا ہوپفلی رہا. اس کے بعد وہاں سے جو ڈیلیگیشن آئے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ MOU سائن ہوئے, اور وہ انڈر دا لیڈرشپ آف محمد نواز شریف صاحب ہی ہمارا پروگرام تھا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا جو ایران کے پریزیڈنٹ کا پاکستان میں آنا, UAE کنٹریز کے ساتھ جو ان 1.5-2 ماہ میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا چائنا میں جانا, تو ہوپ فلی آپ دیکھیں کہ 25 جولائی 2018 کو جو RTM سسٹم بیٹھا, نیازی کو مسلط کیا گیا, وہ 1 سال کا ڈوریشن دیکھ لیں. اور الحمدللہ ہمارے IMF کے ساتھ MOU دیکھ لیں, ہمارا منسٹر فنانس کی دن رات کی محنت دیکھ لیں, وزیر خارجہ کی دیکھ لیں. تو ہوپ فلی جو ایشوز ہیں ہم نے ان کو ٹیک اپ کر لیا ہے. مہنگائی ہے, ہم نے ہوپ فلی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. وہ نواز شریف کی سپرویژن میں شہباز شریف بھی کریں گے, مریم نواز شریف بھی کریں گی. اور پنجاب کے اندر آپ یقین کریں جو پرائم منسٹر کی ڈائریکشن ہے, جو انفراسٹرکچر ہے, جو فارم ٹو روڈ ہے, کیا میں سمجھتا ہوں ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پیورلی ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے. تو ایک امید کی کرن ہے
ان حالاتوں میں مشکل وقت میں گورنمنٹ کو سنبھالنا اور شہباز شریف کا محنت کرنا الحمدللہ یہ خوش آئند ہے. جب پرائم منسٹر صاحب جی ٹھیک، رانا صاحب کا پوائنٹ آ گیا سر. کراچی جاتے ہیں اور وہاں پر بزنس کمیونٹی کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں اور پھر آپ سٹاک رانا صاحب کا پوائنٹ آ گیا. 75 سال میں آئیڈیل یہ 72,000 سے بڑھ جانا سٹاک ایکسچینج کا، یہ اس چیز کی نشان دہی کر بالکل رہا ہے ٹھیک، کہ بالکل ٹھیک. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. الحمدللہ ہم تھوڑا سا ملک کو ٹائم ترقی کی تھوڑا سا منازل ٹائم کا لے کے جائیں گے. رانا صاحب تھوڑا سا ٹائم کا ایشو ہے. مجھے آگے بھی جانا ہے. شائستہ کھوسہ صاحبہ، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایفرٹ ہے وزیراعظم پاکستان صاحب کی وہ بہتری کی طرف ہے. آپ سمجھتے ہیں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی اور ہر چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی؟ کاشف صاحب ہم تو ہوپ فل ہیں کہ اللہ کرے مہنگائی کنٹرول میں آئے، اور نو ڈاؤٹ سعودیہ ہمارا ہمسایہ ممالک ہے، ان کے ساتھ ہمارے ایک بہت برادرانہ تعلقات ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو ہے ایگریمنٹس اور ڈیلز جو ہیں ان کے درمیان ہمارے پروجیکٹس جو ہیں ایکسچینج ہوئے ہیں. تو دیکھیے نو ڈاؤٹ، کیونکہ عوام سب سے پہلے ہے، عوام ہے تو ہم ہیں، عوام ہے تو سب ہے، ملک ہے، ٹھیک ہے. عوام کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. سو جب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، دیکھیے آج ایک غریب بندہ جو ہے وہ پیٹرول کے لیے بھی رو رہا ہے، وہ بجلی کے لیے بھی رو رہا ہے، باقی چیزوں کے لیے بھی رو رہا ہے. تو نو ڈاؤٹ آپ کی اکانومی کو تو جو ہے وہ سٹیبل ہونے کی ضرورت ہے. وہ تو بالا تر ہے پالیٹکس سے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کی عوام ہے، عوام ہے تو ہم ہیں. وزیر اعظم صاحب کا دورہ سعودی عربیہ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور بہتری کی طرف جائے گی اکانومی، ٹریڈ کی طرف جائے گی اکانومی؟ کیونکہ پاکستان کی اکانومی ٹریڈ سے ہی بہتر ہو سکتی ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جس طرح سے اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی ہے، اور دیکھیں یہ ملک کے کوئی پہلے وزیر اعظم نہیں ہے کہ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں. تمام جتنے بھی وزیر اعظم آئے یا پریزیڈنٹ آئے وہ غیر ملکی دورے کرتے رہے، اور سعودیہ ہمیشہ سے ہمارا دوست ہے، ہمارا مسلم ملک ہے، اور ہماری کڑے وقت میں انہوں نے ہمیشہ مدد کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم ایفرٹس کر رہی ہے، میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. میری بہن فرما رہی تھی کہ عوام ہے تو ملک ہے. نہیں، بالکل نہیں. ملک ہے تو عوام ہے. اگر ملک نہیں ہوگا، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے فضول ہیں. عوام کا بھی سوچیں، لیکن پہلے ملک کا سوچیں. ملک بہتر ہوگا تو یقینی طور پہ عوام بھی بہتر ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب آپ کا، رانا ارشد صاحب آپ کا، شائستہ کھوسہ صاحبہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی. مسرت نیازی صاحبہ کی یہ بات بالکل درست ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور ہم سب کو اپنی اپنی انا، اختلاف، ضد کو پیچھے رکھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بانی تحریک انصاف نے پرمیشن دی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈروں سے مذاکرات کیے جائیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. بات چیز سے ہی حل نکلے گا، اینڈ آف دا ڈے مذاکرات سے ہی حل نکلے گا. اور اگر یہ سارے مذاکرات ایگری کر جاتے ہیں اور اس مذاکرات کے سلے میں چارٹرڈ آف اکانومی ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی جیت ہوگی، پاکستان کی عوام کی جیت ہوگی. ناظرین اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.